نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, our good friend Babar Saab have taken this new house, and Alhamdulillah, he's trying to get a gathering here for barakah. May Allah subhanahu wa ta'ala give him barakah in this house and his good intentions. MashaAllah, he invited Mufti Azam America, Mufti Murin Ahmad Akhund Damat Barakatum Al-Aliyah, who's based in New York. Most of you know him, but I can briefly introduce that he's been here for past 16 years. He has Al Munir Foundation for welfare and educational services. And after serving in New York for all these years, now he is getting a place in Connecticut, which is that's a project based on 56 acres, and you know it by the name of Medina City. And one exciting thing that he is going to launch in that big place is National Islamic Academy. You have seen small Islamic schools, you have seen small places here and there, but you have not seen an Islamic university in this whole United States. This is the country of knowledge, this is the country of universities. So our Sheikh, Hazrat Sheikhul Hadith Mawlana Mufti Murin Ahmad Akhund, Damat Barakatum Al-Aliyah, his vision is so great. He says that we'll have a good place and we'll have a good standing in this country with good education. So we definitely need Islamic university, which would have all kinds of subjects. And there is a brochure over there that you can take with you for the details. And also he has many achievements here. He has political achievements. He has given a global moon sighting fatwa to unite the whole ummah on the moon sighting of done in Makkah Mukarramah, which is the center of all the whole Muslims all over the world. That if the moon is sighted in Makkah, the whole Muslims all over the world should follow it. So his other achievements include getting the holiday approved by the state in New York schools. And another achievement he got is very interesting. You'll be surprised that up until now, in the New York religious corporate law, Islam was not included as a religion, because of which Muslim titles were not recognized. If you are a mufti, if you are a maulana, if you are a hafiz, if you are a qari, you would have to say, okay, what is your status? Well, I'm a Muslim priest, I'm a Muslim rabbi. We use those titles. But alhamdulillah, because of adding this Islam in the New York religious corporate law, we are able to recognize our own titles. It is because of his great work with the local senators. And now his another project is to get the halal food going in New York schools. So this is one of the biggest need. And overall, he has National Islamic Academy as a big project coming up. Inshallah, next year we'll be starting that. And that place would also have welfare services like women's shelter, like foster care for senior homes, which is an intrinsic need at this time in the United States. So we all pray for a success, and we all pray that Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to give us tawfiq to join hands with him in this big project in launching these big projects in the United States. Now with before now I would give it now we are here for the tafsir program. Alhamdulillah, his tafsir is well known. Tafsir Munir is his program that is on Raham TV every Sunday from 2 o'clock to 3 o'clock Eastern Standard Time, 2 p.m. to 3 p.m. Eastern Standard Time. So you have that chance to learn from him. And Alhamdulillah, we are very fortunate to have him amongst us, so we can directly benefit from his knowledge and wisdom. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له
ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات کی دو نوعیت رکھی ہیں. ایک اس کی مادی نوعیت ہے اور ایک اس کی روحانی نوعیت ہے. گویا کہ ایک پہلو تو اس کائنات کا وہ ہے کہ جو مادی پہلو کہلاتا ہے، اور دوسرا پہلو اس کا روحانی پہلو کہلاتا ہے. اس سے باہر کوئی تیسرا پہلو نہیں ہے. یا تو آسمان و زمین کی کائنات میں مادیت نظر آئے گی، میٹلسٹک معاشرہ نظر آئے گا، میٹلزم نظر آئے گا، یا دوسرا پہلو اس میں روحانیت نظر آئے گی، اسپرچولیٹی نظر آئے گی. تو دو ہی پہلو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں رکھے ہیں، اور یہ دونوں کے دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالی کی دو صفات پر مدار رکھتے ہیں. یعنی اللہ کی دو صفات ان دو پہلوؤں کو چلاتی ہے. ایک اللہ کا کام اور دوسرا اللہ کا کلام. اللہ کے کام کے ذریعے سے مادی پہلو پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، مادی پہلو کی تکمیل ہوتی ہے، مادیت اپنی منزل کو پہنچتی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کام والی جو صلاحیت تھی، قوت تخلیق جو تھی، اس کے ذریعے سے آسمانوں کو تخلیق کیا، زمینوں کو پیدا کیا، چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، دریاؤں کو رواں کیا، پہاڑوں کو کھڑا کیا، پانی کے اندر دوڑنے والے جراثیموں کو پیدا کیا، خود انسان کے اس چلتے پھرتے ڈھانچے کو پیدا کیا. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کام کے ذریعے سے اس کائنات کی مادیت کو تکمیل تک پہنچا دیا. دوسرا اللہ کا کلام. اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے روحانیت کی منازل کو طے کروایا، ایمانیات کی منزلیں اور درجے طے کروائے اپنے کلام کے ذریعے سے. تو گویا کہ مادی اور روحانی دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالی کی دو صفات کہ اللہ کا کام اور اللہ کے کلام کے ذریعے سے چلتے ہیں. اور اللہ کا کلام حقیقت میں کون سا کلام ہے؟ اللہ کا کلام حقیقی معنی میں صرف اور صرف قرآن کریم ہے. اس لیے کہ پہلی اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان کو مجازی معنی میں تو اللہ کا کلام کہتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس لیے کہ تورات کو اللہ تبارک و تعالی نے صحیفوں میں لکھوا کر، تختیوں پر لکھوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا، اپنی زبان سے کوئی کلام نہیں فرمایا. انجیل اللہ تبارک و تعالی نے صحیفوں پہ لکھوا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کی، یا مضامین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اتارے، آپ نے اپنے کلام کے ذریعے سے اس مضمون کو بیان کیا. اسی طریقے سے جتنے اور صحائف ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یا تو ان کا مضمون القاء کر دیا نبی کے دل میں، اور نبی نے اپنی زبان میں اس کو آگے بیان کر دیا. لیکن محض قرآن کریم وہ کتاب ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اس پر کلام فرمایا اپنی زبان مبارک سے، کہ اس کی شان کے مناسب جو زبان مبارک ہے اس زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے جو کلام فرمایا اس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لکھی بھی کسی کی کتاب ہو تو ہم مجازی معنی میں اس کو بھی اس کا کلام کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا کلام ہے، فلاں کا بیان ہے، حالانکہ لکھا ہوا ہے، خود زبان سے کچھ بولا نہیں ہے، لکھ کے آپ کو پیش کر دیا ہے، تو مجازی معنی میں آپ اس کو بھی اس کا کلام ہی کہتے ہیں۔ اس لیے باقی جتنی آسمانی کتابیں ان کو بھی اللہ کا کلام ہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ مجازی معنی میں کہا جاتا ہے۔ حقیقی معنی میں اگر کوئی کلام ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی کہ آج جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو جس طریقے سے آج قاری تلاوت کر رہا ہے، بیانی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شان کے مناسب اس پر کلام فرمایا۔ کو لکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب حوالے نہیں کی، بلکہ آپ نے باقاعدہ اس پر کلام فرمایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی تو عالم ملکوتی اس عظمت اور شان کو سن کر بے ہوش ہو گیا، ملائکہ بے ہوش ہو گئے، اس لیے کہ رب ذوالجلال خود اپنے کلام کی تلاوت کریں اور پھر قرآن کریم کا دبدبہ، اس کا روب۔ آج تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نقوش کے اندر چھپا رکھا ہے، دو گتوں کے اندر جو قرآن ہمیں نظر آتا ہے اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، الفاظ کے اندر کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں تو اس پر پردہ ڈال رکھا ہے، لیکن کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی پردے اٹھا دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گئے، محمد جو قرآن کریم میں نے آپ پر نازل کیا تھا آپ نے اس امانت کا کیا کیا؟ آپ فرمائیں گے کہ میں نے امانت لوگوں تک پہنچا دی، میں نے تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچا دیا، میں نے ان کو پڑھ کے سنا دیا، میں نے اس کی تلاوت اور تجوید و تحسین کر کے لوگوں کو دکھا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے حبیب تو نے انسانوں کو اور لوگوں کو تو یہ پڑھ کے سنایا، آج تو اپنے زبان سے ہمیں بھی پڑھ کے سنا۔ چنانچہ نور کا ایک ممبر قائم کیا جائے گا اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے والناس تک پورا قرآن ختم کریں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہوں گے تو وہ قرآن کریم کو سن کر ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یار یہ کلام، یہ کون سا کلام ہے؟ ایسا تو کبھی ہم نے سنا نہیں، ایسا کلام تو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، یہ وہی قرآن کریم ہے جو دنیا میں ہمیں سنایا گیا۔ تو یہ جب سوچیں گے تو ملائکہ ان سے کہیں گے ہاں یہ وہی قرآن ہے کہ جو دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سناتے تھے، یہ وہی قرآن ہے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی نے الفاظ کے پردے میں اس کے حقائق، اس کے حسن و جمال کو چھپا رکھا تھا، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے وہ پردے سارے ہٹا دیے ہیں، لہذا یہ قرآن اپنے حقیقی حسن و جمال، حقیقی دبدبے اور عظمت کے ساتھ آج تمہارے سامنے آ رہا ہے، اس لیے تمہیں تعجب لگ رہا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو ہم نے وہاں سنا تھا، کیونکہ آج اس سننے کی عظمت ہی الگ ہے، آج اس سننے کا لطف ہی الگ ہے، آج اس سننے کی لذت ہی الگ ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ وہاں تو اللہ نے نقوش و الفاظ میں اس کو چھپا رکھا تھا اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے حسن و جمال کو ظاہر کر دیا۔ اور یہ فرق آپ دنیا میں بھی محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے سورۃ رحمان اپنے گھر میں سنی، اس کی کیفیت الگ، مسجد کے اندر مجمع میں جا کے سنی، اس کی کیفیت الگ، پھر مدینہ طیبہ میں جا کے سنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ کے سنی، اس کی کیفیت الگ، کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کر سورۃ الرحمان سنی تو کیفیت الگ۔ آپ الگ الگ کیفیات دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں، جب مقام بدلتے ہیں، مقام کی پاکیزگی اور تقدس بدلتا ہے تو آپ دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں یار کمال ہو گیا، مدینے میں بیٹھ کے سورۃ الرحمان سنی تو یار ایسا لگتا ہے کبھی ہم نے سنی نہیں، ایسا لگتا ہے قرآن آج نازل ہو رہا۔ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مقام بدلتے ہیں
تو اس کی کیفیات کی حقائق بدل جاتے ہیں. تو یہاں تو دنیا سے آخرت بدل گئی، تو آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں وہاں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی صفیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر ملائکہ مقربین کے صفیں بنی ہوئی ہیں، خود رب ذوالجلال وہاں موجود ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اس پاکیزہ ماحول کے اندر جب قرآن سنائیں گے تو کیا صحابہ کو یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ یار ایسا قرآن تو کبھی سنا نہیں؟ اس لیے یہ وہ قرآن دنیا میں اللہ نے الفاظ اور نقوش میں چھپا لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کی ہر کتاب پڑھتے پڑھتے بور ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے کبھی بور نہیں ہوتے. دلچسپ سے دلچسپ رسالہ آپ کو دے دیا جائے، دلچسپ سے دلچسپ آپ کو کوئی سٹوری دے دی جائے، ڈائجسٹ دے دیا جائے، آپ بس اس کو ایک آدھ دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد کہ پھر نئے مہینے کا ایڈیشن لاؤ یار، یہ پرانا ایڈیشن، نیا ایڈیشن چاہیے. لیکن آپ قرآن کریم سالہ سال سے پڑھتے آ رہے ہیں. ایسے ایسے اولیاء کاملین گزرے جو ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک رات میں ایک ایک رکعت میں پورے قرآن کو ختم کر جاتے ہیں. زندگیاں ان کی اسی طرح گزر گئیں، لیکن کبھی ان پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی کہ یار بس قرآن پڑھتے پڑھتے یار بدتر کہہ رہے ہیں بس کافی ہے، جبکہ اس کے معنی بھی پتہ نہیں ہے، اس کے مطالب بھی پتہ نہیں ہے، اس قرآن میں خدا کیا بولا یہ بھی پتہ نہیں ہے، ناظر قرآن پڑھے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس الفاظ و نقوش کے اندر اللہ نے جو اس کی لذت اور لطف، جو حسن و جمال اور رعنائی چھپا رکھی ہے، وہ مانوی طور پر آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے، لہذا آپ اس کا سرور محسوس کر کے اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں، اس کو جاری و ساری رکھتے ہیں. وہ آپ کو سارے سرور اندر حاصل ہو رہے ہیں، بظاہر محسوس نہیں ہو رہے ہیں، لیکن مانوی طور پر آپ کے روح کے اندر وہ داخل ہو رہے ہیں. جیسے کیپسول کے اندر دوائی کو لپیٹ کے آپ نگل جاتے ہیں، اس کی کڑواہٹ، اس کی مٹھاس محسوس ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ اندر جا کر آپ کے باڈی کے اندر اثر انداز ہو رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ اور نقوش کے اندر جو حسن و جمال اور رعنائی اپنے کلام کی لذت جو چھپا رکھی ہے، وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو مانوی طور پر آپ کی روح کے اندر سراج کرتی چلی جا رہی ہے، اور آپ کی روح کو تسکین مل رہی ہے، اور زندگی بھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑتے نہیں. یہ احساس تو ضرور رہتا کہ یار قرآن کی تلاوت ذرا اور کر لیں، یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار میں نے قرآن بہت پڑھ لیا بس میں. کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم کو دنیا میں اللہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور رب ذوالجلال کا کلام ہو. آج ایک شخص کی زبان میں آپ مٹھاس محسوس کرتے ہیں، اس کے کلام کے اندر ایک لذت محسوس کرتے ہیں، اس کی آواز کو آپ سریلا کہتے ہیں، یار کیا سریلی آواز ہے، جس نے ساری کائنات کو سریلی آوازیں عطا کی، جس نے دنیا کے بیانوں کے اندر لذتیں عطا کی، جس نے لوگوں کی زبان میں مٹھاسیں پیدا کی، اس کی اپنی مٹھاس اور لذت کا کیا عالم ہوگا. آج ایک شخص کے کلام اور بیان کو سن کر آپ جھومتے ہیں کہ یار کیا لذیذ بات ہے، کیا یار لطف و لذت ہے تمہاری بات میں، کیا شیریں بیانی ہے، شیریں بیان، شعلہ بیان. تو جس نے وہ شیریں بیانی عطا کی اس کی اپنی شیریں بیانی کا کیا عالم ہوگا، جس نے گنے کے رس میں مٹھاس رکھی اس کی اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، جس نے شہد کو میٹھا بنایا اس کی اپنی مٹھاس کا کیا عالم ہوگا، جس نے یوسف کو حسن بخشا اس کے اپنے حسن کا کیا عالم ہوگا، جس نے زلیخا کو جمال عطا کیا اس کے اپنے جمال کا کیا عالم ہوگا، جس نے آسمانوں کو بلندی عطا کی اس کی بلندی اپنی بلندی کا کیا عالم ہوگا، جس نے زمینوں کو وسعتیں دی اس کے اپنی وسعت کا کیا عالم ہوگا. تبھی تو مومن یا واسیو کہہ کے ورد کرتا ہے، اے اللہ تجھ سے بڑا وسیع کوئی نہیں، جس نے زمین جیسی وسعت عطا کی اس کی اپنی وسعت کا کیا عالم. تو اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسے حقائق رکھے، لیکن دنیا میں اس کو پردوں میں چھپا رکھا، پردوں میں چھپا رکھا. اور اللہ نے اپنے کلام کو مقصد تخلیق بنا دیا انسان کا، کیونکہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کی فطرت 3 سوال کرتی. وہ یہ سوال کرتی کہ انسان دنیا میں کہاں سے آیا ہے، اس کا مبدا کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا منتہا کیا ہے، اس انسان نے جانا کہاں ہے، اور تیسرا کہ اس آنے اور جانے کے درمیان کا راستہ کیسے طے کرنا ہے. 3 سوال فطرت کے اندر پیدا ہوتے ہیں، مبدا، منتہا اور درمیان کا راستہ.
جس کو کہیں کہ مبدا، معاد اور میعاد۔ مبدا کہ انسان آیا کہاں سے، میعاد کہ انسان نے اس میں چلنا کیسے، معاد کہ اب انسان نے پہنچنا کہاں ہے۔ یہ تین سوال پیدا ہوتے ہیں، اور ان تینوں سوالوں کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا کیا، کیونکہ ان سوالوں کا جواب عقل اور شعور سے انسان نہیں تلاش کر سکتا، اس لیے کہ عقل و شعور تو خود اندھی ہے، خود نابینا ہے۔ یہ عقل ہماری اندھی ہے، نیلی عقل ہماری اندھی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور وحی کا نور اس کے اوپر سایہ اگر نہ ہو تو اس عقل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک نابینا ہے۔ دیکھو انسان کو اللہ نے دو روشنی عطا کی ہے، ایک اس کے جسم کے اندر آنکھ کی روشنی اور ایک خارج کے اندر سورج کی روشنی۔ تو ایک داخلی روشنی، ایک خارجی روشنی، جب یہ دونوں روشنیاں مکمل ہوتی ہیں تو انسان منزل پہ پہنچتا ہے۔ انسان کی آنکھ کی روشنی بھی سالم اور خارجی روشنی، بلب کی روشنی ہو، سورج کی روشنی ہو، خارجی روشنی، یہ بھی سالم ہے۔ اب انسان اپنے راستے کو دیکھ کر منزل پہ پہنچے گا۔ اگر انسان کے پاس آنکھ کی روشنی نہیں، خارج کی روشنی ہے، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ نابینا ہے، بائک روشنی اس کو کوئی نافع نہیں دیتی۔ یا اس کے بعد آنکھ کی روشنی تو ہے لیکن خارج کی روشنی نہیں، اندھیرا گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، انسان منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، گڈھوں میں گرتا پھرے گا۔ تو اس وقت منزل پہ پہنچے گا کہ جب اس کے بعد دونوں روشنی ہوگی، اس کی آنکھ کی روشنی بھی سالم ہوگی اور خارجی سورج کی روشنی بھی سالم ہوگی، اب یہ منزل پہ پہنچے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اس کی نیلی عقل کی مثال ایسے کہ جیسے کہ نابینا ہے، یہ اندھی ہے۔ یہ نیلی عقل تو بہن اور بیوی میں بھی فرق نہیں کر سکتی۔ نیلی عقل کو پوچھو کہ بہن اور بیوی میں کیا فرق ہے، کہ کوئی فرق نہیں۔ نیلی عقل کو پوچھو کہ خنزیر میں اور بکرے میں کیا فرق ہے، کہ کوئی فرق نہیں، دونوں اینیمل ہیں۔ تو نیلی عقل اندھی ہے، اس کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں۔ ہاں جب خارجی روشنی یعنی وحی کی روشنی ہوگی تو عقل کی روشنی اور وحی کی روشنی یہ دونوں کامل ہوں گی، اب یہ آدمی اس منزل کو طے کر سکے گا، کیونکہ عقل کی روشنی اس کی سالم ہے، اوپر وحی کی روشنی ہے، اب یہ منزل پہ پہنچے گا۔ اب یہ میعاد کا جو راستہ ہے اب یہ طے کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس عقل کی روشنی نہیں ہے اور وحی کے پیغامات اتر رہے ہیں تو یہ پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کی شریعت کہتی کہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کو مسجد میں بھی نہ آنے تو یہ پاگل ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے۔ کیونکہ عقل اللہ کی ایک عظیم نعمت بھی ہے، کیونکہ عقل کے بغیر آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن میں نے بتایا عقل کے اوپر وحی کی روشنی کا سایہ ضروری ہے، ورنہ عقل کی مثال ایسی جیسے کہ نابینا۔ لیکن اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے، پاگل اور دیوانہ ہے، تو اللہ کے وحی کی روشنی اس کے اوپر اگر پڑتی بھی رہے تو اس کو کوئی نفع نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کہہ دیتی کہ بھائی اس کو کہو کہ نماز اس کی نماز نہیں۔ یہ اگر ننگا بھی پھرتا ہے تو یہ مرفوع القلم ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دین کی دولت پر عمل کرنے کی سعادت اس وقت ملتی ہے جب انسان کی عقل بھی سالم۔ تو عقل کوئی بیکار چیز نہیں ہے، کام کی چیز ہے، لیکن اس وقت کام کی چیز ہے جب وحی کی روشنی بھی اس کے اوپر ہو۔ اب یہ دونوں روشنیاں، انٹرنل روشنی اور ایکسٹرنل روشنی، یہ دونوں روشنی اس کی کامل ہوتی ہے تو منزل پر پہنچے گا۔ تو قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ تیرا مبدا کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تیرا معاد کیا ہے، تو نے پہنچنا کہاں ہے، اور درمیان کی میعاد کیا ہے، تو نے درمیان میں چلنا کیسے ہے۔ بس یہی وہ فطرت کے سوال ہیں کہ جو قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتے ہیں، اور انہی سوالوں کے جواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا کہ لوگوں کو ان سوالوں کا جواب بتا دو کہ یہ آئے کہاں سے ہیں، ان کو بتا دو تمہیں جانا کہاں ہے، ان کو بتا دو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تو زمین پہ چلنے والی چیونٹی کو بیکار پیدا نہیں کرتا، ہواؤں میں اڑنے والی مکھیوں کو بیکار اس نے تو پیدا نہیں کیا، اس نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی مقصد ہے۔ جس نے رینگنے والی چیونٹی کو بیکار پیدا نہ کیا ہو،
جس نے اڑنے والی مکھیوں کا بیکار پیدا نہ کیا ہو، جس نے معمولی جانوروں کو بیکار پیدا نہ کیا ہو، اس نے انسان کو بیکار پیدا کیا ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. ضرور کسی مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا. لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے. تو اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو سامنے درخت کے اوپر ایک چھپکلی چڑھی جا رہی تھی. چھپکلی چڑھ رہی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چھپکلی اوپر تھی، اس چھپکلی نے پیشاب کیا، چھینٹے حضرت موسیٰ کے کپڑوں پہ گرے. حضرت موسیٰ کو ذرا کراہت محسوس، چھپکلی کو دیکھا تو فوراً اللہ سے کہا، اے رب ذوالجلال، یہ تو نے چھپکلی کیوں پیدا کی ہے؟ اس کے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ ہر چیز تو کسی مقصد کے تحت پیدا کرتا ہے، یہ تو نے کیوں پیدا کی؟ ظاہر تھوڑا سا جلال آ گیا ہوگا، چھینٹے جو پڑ گئے، یہ کیوں پیدا کر؟ اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، موسیٰ یہ چھپکلی 30 سال سے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہے، اے رب ذوالجلال تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ موسیٰ کا کیا کام ہے؟ اس کو کیوں پیدا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ چھپکلی کو موسیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. جیسے موسیٰ کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھپکلی اللہ سے پوچھے، اللہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیونکہ مجھے تو موسیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہونا نہ ہونا یہ بنیاد نہیں ہے تخلیق کی. تخلیق کی بنیاد خالق کی حکمت ہے. وہ جانتا ہے کہ کائنات میں مجھے کس کو کس چیز کا پرزہ بنانا، مجھے کس کو کہاں پیدا کرنا. بھلے حضرت موسیٰ کا اور چھپکلی کا آپس میں کوئی مفاد کا رشتہ نہ ہو، لیکن اس کائنات کے مفاد کا رشتہ اس چھپکلی کے ساتھ بھی ہے اور خود موسیٰ کے وجود کے ساتھ بھی ہے. تو بیکار کوئی چیز پیدا نہیں کی، ہر چیز کا مقصد. تو اللہ کا کلام قرآن کریم یہ مقصد بتاتا ہے کہ انسانوں تمہیں کیوں پیدا کیا. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الرحمن کی شروع کی آیات میں اس حقیقت کو واضح کر دیا. الرحمن علم القرآن. رحمان نے انسان کو قرآن کریم سکھایا، قرآن کریم کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. علم البیان، انسان کو قرآن بیان کرنا سکھایا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ رحمان نے انسان کو قرآن سکھایا، اس کے بعد کا انسان کو پیدا کیا. تو بتاؤ آپ پہلے پیدا ہوتے ہیں یا پہلے قرآن سیکھتے ہیں؟ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد قرآن سیکھتا ہے. لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد فرما رہے انسان کو پیدا کیا. تو یہ اسلوب بدل دیا. کیوں؟ حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان، پھر کہتے علم القرآن، کہ میں نے الرحمن نے انسان کو پیدا کیا، پھر قرآن کی اس کو تعلیم دی، پھر قرآن کو آگے بیان کرنا سکھایا. تو یہ عقلی ترتیب تو یہ بنتی ہے، فطری ترتیب تو یہ بنتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ترتیب کو بدل دیا. الرحمن، اور اس صورت کو الرحمن کے لفظ سے شروع کیا. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمانیت کسے کہتے ہیں؟ رحمانیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت اتنی عام ہے، اتنی عام ہے کہ مومن کافر کا بھی فرق نہیں کرتی. مومن کافر سب کو عطا کرتا ہے. وہ مومن کو کھلاتا ہے، کافر کو کھلاتا ہے، فرما بردار کو بھی پلاتا ہے، نافرمان کو بھی پلاتا ہے. وہ مومن کو عزت دیتا ہے تو کافر کو بھی عزت دیتا ہے، منکر کو بھی نوازتا ہے اور مقر کو بھی نوازتا ہے، سب کو نوازتا ہے. یہ رحمان. اس لیے اللہ کی رحمانیت کا سایہ نہ ہو تو کائنات چل ہی نہیں سکتی. خود اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ان کو بھی اللہ نواز رہا ہے. آج کالجوں اسکولوں میں نوجوانوں ایتھیزم پیدا ہو رہے ہیں. ایتھیسٹ وہاں کام کر رہے ہیں. ایتھیزم بھی اللہ، وی ڈونٹ بلیو گاڈ، یہ اللہ کوئی نہیں، کچھ نہیں. اللہ ہوتا تو یہ کیوں ہو گیا، اللہ ہوتا تو یہ کیوں ہو گیا. تو وہ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. تو کیا خیال وہ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں؟ یہ رشیا کی پوری اسٹیٹ کمیونسٹ اسٹیٹ، چین کی پوری اسٹیٹ کمیونسٹ اسٹیٹ. کہنے والے کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں چین جو ہے سپر پاور بن جائے گا. تو اس کی حالت تو یہ ہے کہ چائنا کو بھی نواز رہا ہے جو کہ کمیونزم پہ چل رہا ہے. کمیونسٹ جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ ان کو نواز رہا ہے. یہ وہ رحمانیت کا سایہ ہے
کہ جو مومن کافر سب کو دے رہا ہے۔ رحمانیت کی مثال بالکل ایسے جیسے بارش برستی ہے، بارش گلستان پر بھی برستی ہے، بارش روڑی کوڑا کرکٹ بھی برستی ہے، اور فرق یہ ہے کہ جب چمنستان پہ برستی ہے تو وہاں پھولوں کی رانائی بڑھ جاتی ہے، وہ سبزے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، وہ مہک اس گلستان کی اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ کوڑا کرکٹ اور روڑی اور گندگی کی غلاظت پر برستی ہے تو وہ اس کا تعفن و بدبو اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ مومن کو اللہ نوازتا ہے تو وہ آمنا باللہ و ملائکتی کہہ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کے نور کو منور کر لیتا ہے۔ جب کافر و منکر پر برستی ہے خدا کی رحمانیت تو وہ اللہ کے کفر کے اندر اور زیادہ متاثر و بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ دے سب کو رہا ہے، نواز سب کو رہا ہے۔ اس لیے رحمان کا مطلب یہ مومن کافر دونوں کو دیتا ہے، اور رحیم کا مطلب جو صرف مومن کو دیتا ہے، کافر کو نہیں دیتا۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ رحمانیت کا مظاہرہ تو دنیا میں ہوگا کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے، مومن کافر سب کو دے رہا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رحمان نہیں رہے گا، اللہ وہاں رحیم ہوگا، وہ اپنے ماننے والے فرما برداروں کو عطا کرے گا اور منکروں کافروں کو نہیں دے گا، ان کو جہنم کی آگ کے اندر جھونکے گا۔ اس لیے رحیمیت یہ مومن کے ساتھ خاص ہے، اور رحمانیت مومن کافر دونوں کو ملتی ہے۔ اور رحمان میں جس رحمت کا اشارہ ہے وہ رحمت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے علماء سے مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو اس کو آپ رحمان بھائی نہیں بول سکتے کہ جی رحمان انکل کیا حال ہے آپ کے، رحمان بھائی مامو رحمان آئے ہیں، یہ شرک ہے۔ کیونکہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے وہ اسم ہے کہ جو خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ رحمان والی جو رحمانیت ہے صرف اللہ کے ساتھ مختص ہے، کسی دوسرے پر اطلاق کرو گے تو یہ کوئی شرک بن جائے گا۔ لہذا عبد الرحمان کو آپ عبد الرحمان بولیں، آپ کو وہاں رحمان بولنے کی اجازت نہیں۔ اس لیے تو اللہ کو عبد الرحمان نام سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی حدیث میں آتا ہے کہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، ایک عبداللہ، کیونکہ اس سے عبداللہ کے اندر عبدیت ہے، اللہ کی عبدیت، اللہ کا عابد بندہ ہے۔ دوسرا عبد الرحمان یعنی رحمان کا بندہ ہے، تو جو کہ رحمانیت کی صفت کی طرف اشارہ، تو یہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، اور دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ سچے، ایک کاسب اور ایک حارث۔ اس لیے کہ کاسب کا معنی ہے کمانے والا، اور یہ نام اللہ کے نزدیک سچا ہے۔ اس کا مطلب دنیا میں جو بھی آئے یہ کما رہا ہے، یا نیکی کما رہا ہے یا بدی کما رہا ہے، دولت کما رہا ہے یا ہدایت کما رہا ہے۔ کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں جو کمانے سے خارج ہو، ہر بندہ کما رہا ہے، اور ہر بندہ حارث ہے۔ حارث کا معنی کھیتی بونے والا، ہر بندہ حارث ہے، کیونکہ ہر بندہ کھیتی بوتا ہے، کوئی نیکی کی کھیتی بوتا ہے تو آخرت کے اندر وہ حسن اعمال کے بدن کے مطابق اجر پا جائے گا، اور کوئی دنیا کے اندر بدی کی کھیتی بوتا ہے تو آخرت کے ترازو کے اندر وہ گناہوں کو اٹھائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حارث اور کاسب سچے نام ہیں، اور عبد الرحمان عبداللہ یہ محبوب نام۔ تو عبد الرحمان کو رحمان نہیں بول سکتے، کیونکہ بعض نام اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس میں عبد الرحمان ہے، عبد الغفور ہے۔ آپ کسی عبد الغفور کو غفور بھائی نہیں کہیں گے، غفور انکل کیا حال ہے آپ کے، یہ شرک ہے، کیونکہ غفور کے اندر جو مغفرت ہے وہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، آپ غیر اللہ پر غفور کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عبد القیوم ہے، آپ عبد القیوم کو عبد القیوم ہی کہیں گے، آپ اس کو قیوم صاحب نہیں کہہ سکتے۔ بہت سے بنائے قیوم میڈیکل سینٹر، ہمارے ملکوں میں میڈیکل سینٹر چلتا ہے نا، یہاں فارمیسی چلتی ہے، قیوم میڈیکل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب واب نہیں ہے۔ کیوں کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے، حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں مقطعات قطع سے، قطع کا مطلب یہ کہ ان کو کاٹ کے قطع معنی کاٹنا، اس کو کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، الف لام میم الگ الگ، اس کو علم نہیں پڑھتے، علم جیسے علم تارا کیف فعل ربک، اس علم کی طرح ہی الف لام میم ہے،
لیکن وہاں تو آپ پڑھ رہے ہیں علم ترى کیف فعل ربک، لیکن اس کو علم نہیں پڑھ رہے، اس کو پڑھتے الف لام میم، یہ کاٹ کاٹ کے جو پڑھتے ہیں اس لیے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس کو اکٹھا نہیں پڑھنا، کاف کاٹ کاٹ کے، یہ حروف مقطعات۔ تو جتنے حروف مقطعات ہیں ان کا معنی کسی کو نہیں پتا، بلکہ مفسرین لکھ دیتے ہیں اللہ عالم، اللہ و رسول عالم، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز اور پیار کی بات ہے، یہ اللہ ہی اس کا مطلب اور معنی جانتے، اس کا کوئی معنی پتہ نہیں۔ اور نبی نے مثال الف لام میم کی دی، الف لام میم کی دی کہ جس کا معنی کسی کو پتہ نہیں، اور اس پر نبی نے ضمانت دے دی 30 نیکیاں ملتی یا 90 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو معلوم ہے کہ باقی جو قرآن ہے اس کے معنی تو پتہ ہی ہیں، وہ تو تفسیروں اور ترجموں میں لکھے ہوئے ہیں، اس کی تلاوت آپ کریں اس پر آپ کو اجر نہ ملے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ شبہ کرنا ہے کہ کوئی معنی پتہ نہیں، چھوڑ دے، نہیں، قرآن کریم کا یہ کمال ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، اللہ اکبر، فرمایا کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کر اگر قرآن پڑھا جائے تو فرمایا کہ ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 نیکیاں۔ اور فرمایا کہ نماز کی حالت میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، فرمایا کہ ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور فرمایا کہ خارج نماز میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھے تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور خارج نماز میں بیٹھ کے قرآن پڑھے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جو مشہور روایت میں نے آپ کو بیان کی۔ تو گویا کہ نماز میں کھڑے ہو کے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں مل رہی ہیں، 100۔ اور کلام کا کمال دیکھو، آپ قرآن کی تلاوت کرتے آپ نے فرعون کا لفظ پڑھا تو فرعون پڑھنے پر آپ کو 50 نیکیاں مل رہی ہیں۔ آپ نے تلاوت کرتے کرتے شیطان کا لفظ پڑھا، شیطان لفظ پڑھنے پر آپ کو 50 نیکیاں مل رہی ہیں۔ کمال نہیں؟ ایسا کلام دنیا میں ہوگا؟ یہ اللہ کے کلام کا کمال ہے کہ اللہ کے دشمن کا نام آپ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اس پر بھی آپ کو نیکیاں دے رہے ہیں۔ یہ قرآن ہی کا اعجاز ہے، کسی اور کتاب کو نہیں مل سکتا، کسی اور کتاب کو نہیں مل سکتا۔ ایک شخص جو قرآن کریم کی کتابت کیا کرتا، کتابوں کی کتابت کرتا تھا، لیکن اس کی بیماری یہ تھی کہ ہمیشہ کتابت میں کوئی اونچ نیچ کر دیتا تھا، کوئی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے کوئی کاٹ دیا، یہ اس کی بیماری تھی۔ اور یہ پینٹر لوگ جب لکھتے ہیں تو ان کی ہوتی بیماریاں، پھول بوٹے اتنے بنا دیتے ہیں کہ لفظ ہی بگڑ جاتا ہے۔ اب ایک شخص نے سوچا یار میں قرآن لکھوا لوں، تو اس کے پاس آ کے دیکھو بات سن یار، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن، خبردار اس کے اندر کوئی ایک زبر زیر بھی آگے پیچھے نہیں کرنا، ورنہ معنی بدل جائے گا اور وبال ہی وبال۔ کہا کہ میرے باپ کی توبہ جی، میں بھی مسلمان ہوں، کیا بات کر رہے ہیں، میں بھی کبھی بھی نماز پڑھ لیتا ہوتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، روزے میں رکھ لیتا ہوتا ہوں، میں بھی نیک آدمی ہوں، میرا باپ جو بڑا فلاں مسجد کا امام تھا، وہ وغیرہ شروع کر دیے فضائل اس نے۔ انہوں نے کہا بس جو بھی ہے یہ قرآن میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس کی کتابت کر دو۔ اور کب دوں؟ کہا جی 5 دن کے بعد دے دینا، میرے باپ کی توبہ جو میں اس پہ ایک حرف آگے اللہ کا کلام اور میں تبدیلی کروں، توبہ توبہ۔ چلو 5 دن کے بعد وہ آیا، ہاں بھائی قرآن تیار ہو گیا، جی بالکل یہ موجود ہے۔ بھائی کوئی شرارت تو نہیں کی تم نے، کوئی اس میں تبدیلی تو نہیں ہے؟ میرے باپ کی توبہ میں تبدیلی کیوں کروں گا جی، میں نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، منہ دکھانا ہے اللہ کو۔ ایسے لوگ باتیں بھی بڑی کرتے ہیں۔ اچھا چلو مجھے جیسے مطمئن کہا بس ایک چھوٹا سا تھوڑا سا ایک میں نے وہ کیا تصرف، باقی ویسے قرآن کوئی تبدیلی نہیں۔ یار کیا تصرف کیا؟ کہا کہ یار میں نے جب قرآن دیکھا اس میں شیطان کا نام، میں نے قرآن لکھا اس میں فرعون کا نام، میں نے سوچا یہ تو خدا کے دشمن ہے، یہ بدبخت اللہ کی پاک کتاب میں کہاں سے آ گئے؟ تو میں نے ایک جگہ پر تیرے باپ کا نام لکھ دیا، ایک جگہ پہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا۔ یعنی اسے اللہ کے قرآن کی عظمت یہ سمجھی کہ اس میں فرعون کو ہونا نہیں چاہیے، اس میں شیطان کو نہیں ہونا چاہیے، لہذا اس نے کہا ایک جگہ تیرے باپ کا نام، ایک جگہ میرے باپ۔ تو حقیقت یہ میرے دوست بزرگوں، یہ تو خیر ایک لطیفے کی بات تھی، حقیقت یہ کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظمت دی ہے، سبحان اللہ، اس لیے قرآن کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہ کرو، بھلے ایک آیت ہی تلاوت کرو، اللہ یہ قرآن عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے۔
میرے پیر و مرشد، میرے والد نسبتی، میرے استاد حدیث بھی ہیں، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت پہ بڑے ولی، بلکہ ولیوں کا حسن تھا، ولیوں کا جو ہے وہ کی زینت تھی اپنے وقت کی، بڑا مقام دیا تھا۔ وہ سناتے کہ میں مولوی بن کے جب آیا تو ان کے والد صاحب تھے چودھری اللہ بخش صاحب۔ چودھری اللہ بخش صاحب وہ نمبردار تھے اپنے گاؤں کے، ملتان کے قریب میلسی ایک جگہ، وہاں 35 چک کے نام سے وہ گاؤں ہے۔ تو وہاں مسجد تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں فجر کے بعد درس قرآن ہوتا ہے مسجدوں میں۔ تو میں نیا نیا مولوی بن کے آیا تو چودھری اللہ بخش صاحب بڑی شان بان کے آدمی تھے، اور چودھری اللہ بخش صاحب کی حالت یہ تھی کہ روزانہ 15 پارے تلاوت کرتے تھے، 15 پارے، اتنا قرآن کے ساتھ تعلق اور ایسا صلاح و تقویٰ، کیا بات ہے۔ ایک ذمہ دار ہے اپنے گاؤں کا، نمبردار ہے، نیکی تقوی کا عالم یہ ہے۔ اور آج تو تھوڑا سا عہدہ مل جائے ہمیں، ہم پرواز کرنے لگتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، پھر تو پاں 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 وہ فائریں بڑھتا جائے، راستے بنتے جائیں، اور جناب ٹیکنگ کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ تبھی ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، پاکستان کا بیڑا غرق تب بھی ہو رہا ہے، بس یہ وڈیرا شاہی نے تباہ کر دیا ملک۔ ادھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو، اللہ اکبر، سلیمان جیسی بادشاہ کائنات انسانی میں اس کا تصور نہ پہلے نہ بعد قیامت تک مل ہی نہیں سکتی، ایسی کائنات، ایسی اللہ نے بادشاہی دی۔ تخت اڑا ایک مرتبہ، جیسی تخت اڑا تو آپ اس پہ یوں سر جھکا کے یوں بیٹھ گئے، حالانکہ شاہی تختوں پہ تو بادشاہ یوں بیٹھتے ہیں، انہوں نے سر جھکا دیا، اور ان کا تخت وہ ایسے نہیں تھا جو ہمارا تخت اڑا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا تخت تھا، اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کی کرسی کے پیچھے 1000 ان کی فوج کے جرنیل کھڑے ہوتے تھے، اور ہر جرنیل کے نیچے 1000 کی فوج ہوتی تھی، یہ تخت پہ کھڑے ہیں، اتنی بڑی تعداد، اور پھر جنات کی صفیں لگی ہوتی تھی، پھر آپ کا یہ تخت یہ اڑ رہا ہے، پھر پرندے آپ کے اوپر پرا باندھ رہے ہیں، پھر زمین کے 3-4 میل کا ٹکڑا زمین کا یہ ساتھ اڑتا تھا، جس پہ گائے بھینسیں بکریاں بندھی ہوتی تھی، تاکہ جہاں یہ تخت اترے گا وہاں یہ ٹکڑا اترے گا، اور وہ گائے بھینسیں ذبح کر کے کھانا کھایا جائے گا، یہ شان بان تھی۔ اب یہ تخت اڑا ہے اور آپ یوں جھک گئے، تو ملائکہ نے یہ نظارہ دیکھا تو فوراً کہا رب ذوالجلال، یہ تیرا بندہ سلیمان کیسی بادشاہی دی ہے، اور بادشاہوں کا تو دستور یہ ہے کہ وہ تو شاہی تختوں پہ یوں گردن اٹھا کے یوں بیٹھتے ہیں، اور یہ تیرا بندہ تو جھک کے بیٹھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں، یہ جھکنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ خیر، چودھری اللہ بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز ہوئی، مولانا درس قرآن دے تو درس قرآن دے دو۔ اب میں کہتا ہوں قرآن کریم کھول کے اب اس کو ورق گردانی کر لو، جیسے وہ عادت ہوتی ہے کہ چلو کوئی مناسب مقام نکال کے کھول۔ تو چودھری اللہ بخش صاحب نے کہا مولوی صاحب کی توڑ دے ہو، مولوی صاحب کی توڑ دے ہو؟ تو کہتا میں نے کہا کہ حضرت، میں کہا ابا جی کو مناسب صورت مقام دیکھوں، وہ میں دیکھوں۔ کیا فرمایا پنجابی میں کہ مولوی صاحب ایک قرآن تو سارا گوڑی گوڑ ہے، جیڑے پاس کھاؤ میٹھا ہی میٹھا ہے، ایک کھولو بسم اللہ پڑھو تو شروع کر دے۔ اور میں نے دیکھا حضرت نے کبھی قرآن کریم کا کہیں درس دینا ہو اور حضرت نے ورگردانی کو نہیں، حضرت یوں قرآن کھولتے بند کرے، بس مراقبہ کیا، بسم اللہ یوں کھولا، جہاں سے کھولا وہیں سے شروع کر دے، ساری زندگی اس پہ عمل کی۔ یہ باپوں کی اطاعت دیکھو، یہ ایسی اولادوں کو خدا پہ اٹھاتا ہے جو ماں باپ کی موتی کیسے ہوتے ہیں، کہ باپ نے کہہ دیا بس وہیں سے۔ ہم ان کے ساتھ یورپ میں انگلینڈ میں ان کے ساتھ سفر ہوتے تھے، کئی درس قرآن کا کہا، حضرت نے یوں قرآن کو لیا ہاتھ میں، بسم اللہ پڑھ کے یوں کھولا، بس جہاں سے کھولا وہیں سے شروع کر دی۔ کیا لوگ تھے، آج تو ایسے لوگوں کا تصور نہیں ہے، ہم تو آج کچرا ہے، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، انسانیت کے لیے ننگے انسانیت ہے، اللہ کی حیرانی ہوتی۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اپنے وقت کا بڑا محدث اور فقیہ گزرا. انہوں نے ساری زندگی کبھی گھڑی نہیں پہنی، حالانکہ ان کے مریدین متوسل بڑی بڑی قیمتی گھڑیاں تحفہ دیتے تھے. پورے عالم ان کے شاگرد ہیں، ہم بھی ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اتنے بڑے آدمی. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ گھڑی آپ پہنیے گا، میں خاص آپ کے لیے تھی. کہا کہ نہیں، اب ہدیہ قبول کرتا ہوں لیکن میں پہنوں گا نہیں. کہا جی حضرت یہ راز آپ آج بتائیے، آپ پہنتے گھڑی پہنتے کیوں نہیں؟ کسی سے ٹائم پوچھ لیں گے بھائی وقت کیا ہوا، بھائی وقت کیا ہوا، لیکن خود نہیں گھڑی پہنتے کیوں جبکہ آپ کو گھڑیوں کی کمی نہیں. فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے شیخ الحدیث درس حدیث دے رہے تھے، بخاری پڑھا رہے تھے، اور مجھے گھر سے نئی نئی گھڑی اماں نے بھیجی تھی بڑی خوبصورت کہ تم طالب علم ہے تو گھڑی کے اوقات دیکھ کے تجھے فائدہ ہوگا، ٹائم ٹیبل نظام الاوقات بنانا. تو حضرت کہتے ہیں کہ وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور درس دینے والے کون؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، وہ درس دے رہے ہیں. اب کہتا ہے کہ وہ گھڑی نہیں آئی تو میں ایسے گھڑی کو یوں دیکھ لیا، ایسے دیکھا گھڑی کو تو حضرت فوراً نظر ڈالی، ولی حسن کیا دیکھتے ہو؟ میں نبی کی حدیث پڑھا رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث پڑھا رہا ہوں، میں قال اللہ قال رسول کہہ رہا ہوں، اور تو کہیں اور دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ حضرت وہ اماں نے گھڑی بھیجی تھی، بس وہ اس پر نظر پڑ گئی. اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی حدیث کی قدر و قیمت اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی تیری گھڑی کی ہے. گھڑی کو دیکھتا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو نہیں دیکھتا. کہتا وہ دن اور آج کا دن میں نے اپنے اوپر گھڑی پہننے کو حرام کر لی. یہ آسان باتیں نہیں ہیں، آسان. ہم بھی جذبے میں بعض دفعہ قسم کھا لیں گے، یہ ہوتا نہیں ہے. ساری زندگی حضرت نے گھڑی نہیں پہنی. کیا لوگ ہیں اللہ. تو میں سارا گوڑی گھوڑا جڑے پاس دیکھا میٹھا ہی میٹھا ہے. حقیقت یہ قرآن سارا شہد ہی شہد ہے، اس کا ایک قطرہ بھی میٹھا ہے، ایک چمچ بھی میٹھا ہے. آپ ایک آدھ روز تلاوت کر لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بس یہ بند کر کے چلے کام. ایک زیادہ نہیں ہے ٹائم آپ کے پاس، اتنا پڑھ لیں. لیکن قرآن کریم اپنے جو ثمرات و منافع آپ کو دیں گے، آپ دیکھتے رہیں، آپ دیکھ. کیونکہ قرآن کریم جہاں پر پڑھا جائے اور قرآن جس زبان سے جاری ہو، وہاں رزق کی تنگی آ جائے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت نہ اترے، پاسبل نہیں. اس لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، بھلے ایک ہی آیت پڑھیں، اور قرآن سننے کی عادت ڈالیں. گاڑی کے اندر قرآن لگا دیا، آج لمبے لمبے سفر ہوتے، گھنٹے کی ڈرائیو ہے، قرآن کریم لگا لو. قرآن کریم اب تو ترجمے کے قرآن مل رہے ہیں، آپ قرآن سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، پیغام بھی ملتا جائے گا قرآن. اور آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات قرآن سننے کا ثواب پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس میں پڑھنے کی فکر ہوتی ہے، الفاظ کی درستی پر فکر ہوتی ہے. وہ خشوع خضوع وہ نہیں ہوتا جو قرآن سے لذت لینے کا ہو. اور سننے میں آپ وہ خشوع خضوع حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن کی لذت کا آپ عطا کرے. تو لہذا آپ پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، تو جتنے زیادہ خشوع خضوع کے ساتھ سنیں گے اجر بڑھ جاتا ہے. تو دیکھو سننے کا ثواب پڑھنے سے بڑھ گیا. تو بس اس کی عادت آپ ڈال لیں گے تو پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عظمتیں عطا فرماتے ہیں. اور امتیں بھی اسی طریقے سے تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ کے عظمت قرآن کے ذریعے سے حاصل کرتی رہی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ شان ہے کہ قرآن کریم یہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو پست کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو بلند کرتے ہیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلند کر دیتے ہیں. یعنی جو قومیں قرآن پر عمل کرتی ہیں وہ بلند ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں قرآن کو بھلا دیتی ہیں وہ پست کر دی جاتی ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو من حیث الامہ مجموعی طور پر آج ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے. انفرادی لوگ تو ہیں پڑھنے والے، لیکن اجتماعی طور پر قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق و شغف نہیں رہا. ایک زمانہ پرانا تھا کہ صبح اٹھ کے سارا خاندان فجر کے بعد گھر میں تلاوتیں کرتا تھا، پورے محلے کے اندر قرآن کریم کی آوازیں آتی تھی. اور آج اٹھتی ہم چینل بدلتے ہیں. کیا ویدر کیا ہے؟ وہ بارش ہے، چھتری کا ارینج کرنا ہے. موسم کیا آ رہا ہے؟ ٹی وی کی گنگناہٹ آ رہی ہے. اور مارننگ شو بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں صبح صبح جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہے. تبھی آج قومیں گر رہی ہیں. اس لیے آج امت مسلمہ کی جو عظمت و شان تاریخ میں تھی آج وہ ہمیں نظر نہیں آتی.
اس کی وجہ یہی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس قرآن کی وجہ سے ہی ہم پست ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ساتھ سچا تعلق و شغف عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کی عادت ہمیں پیدا ہو جائے کہ روزانہ تھوڑا بہت ضرور تلاوت کریں، اور پھر دیکھو اس کے انوار کیسے ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں تو اپنا مقبول اور محبوب بندہ بنا، یا اللہ اپنے تو کرم سے جو کہا سنا گیا اس کو قبول و منظور فرما، اس میں کوئی جو کمی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع عطا فرما، یا اللہ ان کے ساتھ سچا عشق اور محبت عطا فرما، یا اللہ تو اپنا قرب خاص ہمیں عطا فرما، یا اللہ قرب خاص عطا فرما، یا اللہ آج کی مجلس ہمارے دوست بابر صاحب کے گھر میں منعقد ہوئی ہے، یا اللہ بابر صاحب کے گھر میں جو مجلس ہوئی اس کو قبول و منظور فرما، یا اللہ بابر صاحب کو اس کی پوری برکت عطا فرما، یا اللہ بابر صاحب، یا اللہ ان کے اہل خانہ پر خصوصی رحمت برکت نازل فرما، اس گھر پر اپنی خاص نظر عنایت نازل فرما، ہر طرح کی ظاہری باطنی مسائل پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ جو حاضرین موجود ہیں، یا اللہ یا جو ناظرین دور ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ان کی جو بھی جائز دلی حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ جائز دلی حاجتیں پوری فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ امت مسلمہ کو یا اللہ پھر سے وقار اور عزت عطا فرما، امت مسلمہ کے یا اللہ اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم کی برکت سے اس امت کو معاف فرما، یا اللہ اس امت کو عظمت و عزت عطا فرما، خاص طور پر امریکہ جیسے ملک میں یا اللہ ایسے حکمران مسلط فرما جو یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے اقدار کی حفاظت کرنے والے ہوں، یا اللہ اسلام مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے نہ ہوں، یہ مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، یا اللہ آج ایسے امیدوار سامنے آ رہے ہیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے اقدار کو ذلیل کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے خلاف کے بارے میں اچھے ارادے نہیں رکھتے، یا اللہ ایسے حکمرانوں کو، ایسے کینڈیڈیٹوں کو خیر و خاسر فرما، ان کو ناکام فرما، یا اللہ ان کو دفع دور فرما، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو یا اللہ امریکہ میں عظمت عطا فرما، بلندی عطا فرما، اور امریکہ میں ایسے حکمران دے کے آ جو اسلام اور مسلمانوں کو یا اللہ عزت و مرتبہ دینے والے ہوں، ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھنے والے ہوں، اور خود مسلمانوں کو بھی یا اللہ یونٹی اور اتحاد عطا فرما، آپس میں الفت و محبت عطا فرما، یا اللہ مل کے آگے بڑھنے کی توفیق ان کو عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔